वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम रोड़े सुल्तान के एपिसोड 113 लेकर हाजिर हुए हैं। सब अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, लाइक शेयर करेंगे और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। लाइक और कमेंट में कंजूसी मत किया करें। मैं अपनी तबीयत ख़राब के बावजूद एपिसोड लिख रही हूँ। आपसे एक दो लाइन कमेंट में नहीं लिखी जा रही, प्लीज़ सब कमेंट करेंगे और एक सेकेंड लगता है लाइक करने में, प्लीज़ सब वीडियो को लाइक करेंगे। मैं बार बार बता चुकी हूँ, आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आपका एक एक लाइक के लिए की बहुत इंपॉर्टेंस है। प्लीज़ सब लाइक करेंगे। 400 लाइक और 160 कमेंट डन करें। आज सब लोगों का इरादा लंदन घूमने का था और सब लोग जाने की तैयारी कर रहे थे। सुल्तान ने जाने से इनकार कर दिया था। कुछ काम थे जो उसे निपटाने थे। सुल्तान ने इनकार किया तो नूर ने भी इनकार कर दिया। और वैसे भी इसे अपने और यूसुफ की पैकिंग करनी थी। वो भी कल इन लोगों के साथ इंडिया जा रही थी। सुल्तान इसे जाने तो नहीं देना चाहता था, लेकिन इसकी खुशी को देखकर वो खामोश हो गया। सुल्तान को कुछ दिन यहाँ और लगने थे। वो बाद में आता। वो चाहता था कि नूर और यूसुफ इसी के साथ वापस जाएं, लेकिन इसकी ज़िद के आगे वो खामोश हो गया। और फिर मायदा ने भी इससे रिक्वेस्ट की कि वो नूर को इसके साथ भेज दे। अब इसके आगे वो कुछ नहीं बोल सकता था। सो खुशी खुशी इसे जाने की इजाज़त दे दी। वो दोनों नहीं जा रहे थे, लेकिन यूसुफ को तो जाना था, तो इसकी वजह से मायदा को उसके साथ जाना पड़ रहा था। और मायदा की वजह से सुल्तान ने शहरयार से इसके साथ जाने के लिए कहा था। बहरहाल सब जा रहे थे, सिर्फ सुल्तान और नूर को छोड़कर। इन लोगों को जाने दें। इनके जाने के बाद हम दोनों एक साथ कुछ वक्त गुजारेंगे जो सिर्फ हम दोनों का होगा। अब आप हमें छोड़कर जा रही हैं और हमें इंडिया आने में कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे, तो हम पर रहम करते हुए थोड़ा सा वक्त हमें दे दें। इसने पीछे से नूर की कमर में हाथ डालकर इसके कंधे पर अपनी ठोड़ी टिकाकर कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा। यूसुफ जो बेड पर खड़ा अपनी माँ से तैयार हो रहा था, सुल्तान को अपनी माँ के कान में कुछ कहता देखकर इसने आंखें छोटी कर कर अपने बाप को देखा। इजुप्ते बाबा, आप यूसुफ्ती मामा दे तान में ता तह रहे हैं। यूसुफ के बाबा, आप यूसुफ के मामा के कान में क्या कह रहे हैं? यूसुफ ने पूछा तो सुल्तान ने एकदम अपने शहजादे की तरफ देखा, जो बेज कलर की हाई नेक पर ब्लैक जीन्स पहने अब अपनी माँ से ब्लैक लेदर की जैकेट पहन रहा था। इसके दाएं हाथ में इसका डियोर का चश्मा था और गले में पैसिफायर था। पैसिफायर पीने का शौक इसे 2 दिन पहले चढ़ा था। एक कार्टून मूवी में कैरेक्टर को पैसिफायर पीते देखकर इसने पूरे घर में उधम मचा दिया था कि इसे भी पैसिफायर चाहिए। फिर क्या था, नूर ने एक ब्रांड से अपने जिगर के टुकड़े के लिए पैसिफायर का पूरा पैकेट मंगवाया था, जिसे देखकर यूसुफ ऐसे खुश हुआ था जैसे इसे कोई सल्तनत मिल गई हो। और इसी में से एक पैसिफायर वो अपने गले में डाले घूम रहा था। सुल्तान ने अपने 2 साल के रकीब को देखा, जो अब पूरी तरह इसकी बीवी पर अपना कब्जा किए हुए बैठा था। रात में भी वो नूर से चिपट कर इस तरह सोता कि सुल्तान चाहकर भी इसे इससे अलग नहीं कर पाता था, और कोशिश करता तो फिर यूसुफ जाकर वो तूफान मचाता कि अपने बाप को तौबा मंगवा कर ही छोड़ता। बोली यूसुफ बाबा बोली यूसुफ के बाबा। यूसुफ ने
थानेदार बनकर पूछा। कुछ नहीं कहा, सुल्तान ने चिढ़कर जवाब दिया। झूठ नहीं बोलते यूसुफ ने अपनी आंखों से शब देखा है। आप यूसुफ की मामा तान में तुझ तह रहे थे। झूठ नहीं बोलते, यूसुफ ने अपनी आंखों से सब देखा है। आप यूसुफ के मामा के कान में कुछ कह रहे थे। यूसुफ ने अपने छोटे से हाथ सीने पर बांध कर कहा। माथे पर भी बल पड़ गए थे। इसका बाबा इसकी माँ के कान में कुछ कह रहा था, और सिर्फ कह नहीं रहा था बल्कि इसकी माँ की कमर में हाथ भी डालकर खड़ा था। यूसुफ ने पहले इसे देखा, फिर इसके हाथों को, फिर अपने सीने से हाथ हटाकर नूर के पेट से सुल्तान के हाथ हटा दिए। ये यूसुफ की मामा है, ये यूसुफ की मामा है। यूसुफ ने नूर के सीने से लगते हुए अपनी छोटी सी बाहें इसकी कमर के गिर्द फैलाते हुए कहा। सुल्तान अपने 2 फुट के रकीब को देख रहा था, जो अपनी माँ के लिए इतना पॉसेसिव हो रहा था कि अपने बाप को अपनी माँ को छूना बर्दाश्त नहीं कर रहा था। नूर यूसुफ की हरकत पर हंसने लगी। इसके हंसने पर सुल्तान ने इसे घूर कर देखा। हम तो कहते हैं हमारे रकीब को इसकी मामा और बाबा मायदा और शहरयार के साथ इंडिया भेजो। ना सोते में हमें आपके पास आने देता है, न जागते में। ये तो बॉर्डर बनकर खड़ा हो गया है हमारे सामने। इसको इसके मामा और बाबा के साथ भेज कर हम दोनों कुछ दिन ऐश करेंगे। सुल्तान ने अपने सीने पर हाथ बांधकर अपने छोटे से शहजादे, जो कि फिलहाल इसका रकीब बना हुआ था, इसकी बादामी आंखों में देखते हुए कहा। यूसुफ को इसकी कोई बात समझ में नहीं आई। इसने अपनी माँ की तरफ देखा। कोई बात नहीं बेटा, लोगों की आदत होती है कुछ भी कहते रहते हैं। आप लोगों की बातों पर ध्यान न दें। नूर ने अपने शहजादे के सुनहरे करली बालों को उंगलियों से सेट करते हुए कहा। सुल्तान ने इसकी बात पर इसे घूर कर देखा। ये आप हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही। सुल्तान ने कहा। मैंने क्या किया? नूर ने अपनी मुस्कुराहट दबाकर बड़ी संजीदगी से इसकी तरफ देखते हुए पूछा। अगर आप हमसे इसी तरह दूर होती रही ना, तो ये हमारा रकीब अकेला ही रह जाएगा। इसने नूर के सीने से लगे यूसुफ की तरफ इशारा किया। तो क्या हुआ, ये अकेला ही 10 के बराबर है ना मेरा लाल? नूर ने झुककर इसके छोटे माथे को चूमते हुए कहा। जी यूसुफ के मामा, जी यूसुफ के मामा। इसे खाक समझ नहीं आया था, लेकिन इसकी माँ ने अपनी बात की तस्दीक चाही थी, तो इसके बेटे पर हाँ कहना फ़र्ज बन गया था। बढ़िया है जी यूसुफ की मामा। चलो तुम्हें तुम्हारी माँ ब्रैकेट मायदा को देकर आते हैं, और कोशिश करेंगे कि तुम्हें अकेले ही इंडिया भेजें। जैसे तुम्हारी हरकतें हैं, हमें लगता है हम सिर्फ तुम्हारे बाप बनकर रह जाएंगे, और हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। इसको पेट से पकड़कर नूर से अलग करते अपने सीने से लगाते हुए सुल्तान ने कहा। इसने यूसुफ को इस तरह पकड़ा हुआ था कि यूसुफ की छोटी सी कमर सुल्तान के चौड़े सीने से लगी हुई थी। सुल्तान ने इसे पेट से पकड़ा हुआ था। सुल्तान, मैंने अभी खाना खिलाया है इसे। आपने इसे ऐसे पकड़ लिया। नूर ने इसे अपनी गोद में लेने की कोशिश करते हुए कहा। कुछ नहीं होना आपके लाडले को, सुल्तान ने हंसकर कहा, और बेड पर रखा इसका बैग, जिसमें इसके एक्स्ट्रा कपड़े, पानी की बोतल, खाने का सामान था, वो उठा के कमरे से निकल गया। नूर भी इसके पीछे पीछे निकल गई। सुल्तान इसे लिए शहरयार के कमरे की तरफ जा रहा था, जब अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर शहरयार और मायदा बाहर निकली। बाबा यूसुफ ते बाबा ने यूसुफ तो
سوری بابا، یوسف تے بابا سے یوسف کو بچاؤ، بابا یوسف کے بابا سے یوسف کو بچاؤ۔ شہریار کو دیکھتے یوسف نے مدد کی گہار لگائی۔ سلطان نے اسے گھور کر دیکھا۔ شہریار آگے بڑھا اور ایک دم اس کی گود سے یوسف کو لے لیا۔ ہوا کیا ہے میری جان کو؟ آپ اپنے سینے سے لگا کر شہریار نے پوچھا۔ یوسف تے بابا دشا تل رہے ہیں، یوسف کے بابا غصہ کر رہے ہیں۔ اس نے سلطان کی طرف اشارت کی انگلی کرتے ہوئے شکایت کی۔ کیوں بھائی، کیوں کر رہے ہو تم میرے بچے پر غصہ؟ شہریار نے سلطان کو ڈانٹنے کے انداز میں پوچھا۔ سلطان نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ابھی بھی اس 2 فٹ کے پدے کو دیکھ رہا تھا جو اس کے چھوٹے بھائی سے اس کی ڈانٹ پڑوا رہا تھا۔ آپ نے کیوں ڈانٹا یوسف کو؟ مائدہ نے بھی یوسف کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے سہلاتے ہوئے پوچھا۔ سلطان نے ایک دم اس کی طرف دیکھا۔ وہ یوسف کے معاملے میں بہت پوزیسو تھی۔ ہم نے نہیں ڈانٹا، یہ آپ کا یوسف جانے کے لیے پریشان کر رہا تھا، تو بس ہم نے انہیں سمجھایا لیکن یہ نہیں مانے اور آپ کے پاس آنے کی ضد کرنے لگے۔ ہم بس انہیں آپ کے پاس چھوڑنے آ رہے تھے۔ سلطان نے جھوٹ بولا تو یوسف کی بادامی آنکھیں بڑی ہو گئی۔ یوسف تے بابا جھوٹ بولیں، یوسف کے بابا جھوٹ بولیں۔ اس کی بات پر جہاں نور کو ہنسی آئی، وہیں پر سلطان اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ ہمیں لگتا ہے آپ لوگوں کو نکلنا چاہیے، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ سلطان نے اسے گھور کر اپنے ہاتھ پر بندھی ہوئی رسٹ واچ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا جو صبح کے 10 بجا رہی تھی۔ ہم تو نکل جائیں گے، تم یہ بتاؤ تم کیوں آفس کے لیے نہیں نکل رہے؟ تمہیں تو آج بہت کام ہے، تمہیں تو اب تک آفس کے لیے نکل جانا چاہیے تھا، لیکن تم تو ابھی تک صبح والے حلیے میں گھوم رہے ہو۔ شہریار نے اسے سر تپا دیکھتے ہوئے کہا، بس ہم بھی ابھی تھوڑی دیر میں تیار ہو کر نکلیں گے۔ سلطان اس کی بات پر سٹ پٹا گیا، لیکن اگلے ہی لمحے خود کو سنبھال کر بولا، اب وہ کیا بتاتا۔ اس کا ارادہ تنہائی میں کچھ وقت اپنی نور کے ساتھ بھرپور طریقے سے گزارنے کا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ تیار ہو جائیں۔ آپ کیوں لوگوں کی وجہ سے لیٹ کر رہے ہیں؟ پیچھے سے اسے نور کی آواز سنائی دی۔ اس نے ایک دم پلٹ کر نور کو دیکھا جو آنکھوں میں شرارت لی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، ہم بعد میں چلے جائیں گے۔ سلطان نے اسے تنبیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، بعد میں کب؟ لیٹ ہو جائے گا سلطان، اور آپ تو تیار ہونے میں بھی وقت لگاتے ہیں، جائیں تیار ہو جائیں۔ نور نے سلطان کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے کی طرف جانے کا اشارہ کیا اور خود مائدہ کے پاس آ گئی۔ جائیں تیار ہونے چلے جائیں، پھر انہی لوگوں کے ساتھ نکل جائیے گا، پیچھے میں سکون سے پیکنگ کر لوں گی۔ نور اس کی حالت سے مزے لیتے ہوئے بولی۔ سلطان نے اسے دیکھا اور پھر شہریار اور مائدہ کو۔ جائیں سلطان، نور نے کہا اور سلطان اس پر ایک سنجیدہ نظر ڈال کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ نور کو اس کے انداز پر ہنسی آئی جسے اس نے بڑی مشکل سے چھپایا۔ تھوڑی دیر بعد سب لوگ تیار ہو کر لیونگ روم میں موجود تھے۔ ان سب کے ساتھ جینیفر بھی جا رہی تھی۔ ریبال اسے اس کے گھر ہی پک کرنے والا تھا۔ یوسف ماما کو پریشان نہیں کرنا، ٹھیک ہے میری جان؟ وہ لوگ نکل رہے تھے جب نور نے یوسف کو پیار کرتے ہوئے کہا، اوکے یوسف کی ماما۔ یوسف نے اسے
چھوٹا سا انگوٹھا دکھاتے ہوئے کہا۔ یوسف شہریار کی گود میں تھا اور مائدہ نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ سب لوگ چلے گئے۔ ان سب کے جانے کے بعد نور مسکراتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی تو اسے دیکھ کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ سلطان ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا ٹائی کی نوٹ باندھ رہا تھا۔ وہ آفس جانے کے لیے مکمل تیار ہو چکا تھا۔ وہ کچھ لمحے حیران سی اسے دیکھتی رہی، پھر دروازہ بند کر کے اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ سلطان نے اس کی طرف نہیں دیکھا بلکہ ٹائی باندھ کر اسٹینڈ پر لٹکے اپنے کوٹ کو اٹھا کر پہننے لگا۔ آپ تیار کیوں ہوئے؟ نور نے پوچھا۔ جواب میں سلطان نے انہیں نظروں سے دیکھا۔ جن نظروں سے دیکھا آگے اس سے کچھ نہیں کہا گیا۔ وہ خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگی جو اب سنگل کنگ سائز کرسی پر بیٹھ کر اپنے جوتے پہن رہا تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا وہ نور سے ناراض ہو گیا ہے۔ وہ اٹھا اور دوبارہ ایک نظر خود پر ڈال کر بریف کیس اٹھاتا کمرے سے نکل گیا۔ سلطان، آپ اس طرح کیوں جا رہے ہیں؟ اسے کمرے سے نکلتا دیکھ کر نور نے ایک دم اس کے بازو میں ہاتھ ڈال کر اسے روکتے ہوئے کہا۔ وہ صرف اسے چھیڑ رہی تھی لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ سلطان اس کی مذاق، اس کی چھیڑ چھاڑ کو اتنی سیریس لے لے گا۔ اس کے سوال پر سلطان نے خاموش نظروں سے اس کی طرف دیکھا، پھر اپنے بازو سے اس کا ہاتھ ہٹاتا کمرے سے باہر نکل گیا اور پیچھے نور کتنے ہی لمحے خاموش کھڑی رہی۔ سلطان اس کے لب ہلے، وہ تو صرف مذاق کر رہی تھی۔ سلطان نے اس کے مذاق کو اتنا سیریس کیوں لے لیا؟ وہ سوچتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ سلطان اپنے آفس آ چکا تھا۔ پورے راستے اس کا موڈ بہت آف رہا۔ ابھی بھی وہ اسی موڈ کے ساتھ اپنا کام کر رہا تھا۔ کام کرتے ہوئے اسے 2 گھنٹے گزر گئے۔ اس دوران کتنی ہی بار اس کا فون بجا، کتنی ہی میسیجز آئے، لیکن اس نے نہ کسی کال کا جواب دیا نہ کسی میسیج کا۔ اب کی بار جب نور نے کال کی تو مسلسل کرتی رہی۔ عاجز آ کر سلطان نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے نور کی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ گھر سے آفس کے درمیان کی دوری صرف اور صرف 1.5 گھنٹے کی ہے، لیکن اگر 50 منٹ میں آپ گھر نہ آئے تو میرا مرا منہ دیکھیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں، آپ اپنی انا کو اونچا رکھنا چاہتے ہیں یا آپ کو میری زندگی پیاری ہے؟ سلطان کے سماعتوں سے نور کی بھیگی آواز ٹکرائی۔ وہ واقعی اس سے ناراض ہو کر آیا تھا۔ نور کی حرکت نے اس کے جذبوں کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ وہ اس سے ناراض تھا، لیکن اس کی ناراضگی نور کی بھیگی آواز پر بھانپ بن کر اڑ گئی۔ اگر آپ 50 منٹ میں گھر نہیں آئے تو میں اپنے ساتھ کچھ کر لوں گی، نور نے اسے دھمکی دی۔ سلطان کے ہاتھ سے فون چھوٹتے بجا۔ نور نے آگے بنا کچھ کہے فون کاٹ دیا۔ سلطان نے اپنے فون کو دیکھا اور اٹھ کر بجلی کی تیزی سے اپنے کیبن سے نکلتا آفس سے نکلا اور پارکنگ میں آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر فل اسپیڈ پر گاڑی چلاتے ہوئے گاڑی مینشن کے روڈ پر ڈال دی۔ نور کی آواز ابھی بھی اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اس نے 1.5 گھنٹے کا سفر 40 منٹ میں دھڑکتے دل کے ساتھ کس طرح طے کیا، یہ بس وہ اور اس کا رب جانتا تھا۔ نور اپنی بات کہہ کر فون کاٹ چکی تھی۔ سلطان نے اس کے بعد اسے کتنے ہی فون کر ڈالے تھے، لیکن اس نے اس کی ایک فون کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اتنی ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی اسے فون کر رہا تھا۔ کسی انہونی کا سوچتے ہوئے اسٹیئرنگ پر سلطان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ سے کتنی ہی بار اسٹیئرنگ چھوٹا تھا اور کتنی ہی بار اس کی گاڑی کنٹرول سے باہر ہوئی تھی،
لیکن وہ ریش ڈرائیونگ کرتا جیسے تیسے مینشن تک پہنچا تھا۔ گاڑی کو مینشن کے باہری جھٹکے سے بریک لگاتے وہ تیزی سے باہر نکلتا، تقریباً بھاگتا ہوا مینشن کے اندر داخل ہوا تھا، اور جتنی تیزی سے وہ اندر آیا تھا اتنی ہی تیزی سے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے کے دروازے کو کھولتے ہوئے اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا، جس کی دھڑکن خطرناک حد تک بڑھی ہوئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا اس نے کتنی دیر میں آفس سے مینشن کا سفر طے کیا ہے، لیکن وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ وہ ہر بار اس عورت کے لیے اسی طرح ڈرائیونگ کر آتا ہے۔ وہ عورت ہمیشہ اس کی جان پر بن آتی ہے، لیکن اسٹیئرنگ پر ہاتھ تو اس دن بھی نہیں کانپے تھے جس دن نور کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا تھا۔ اس کا دل اس دن جتنا پریشان ہوا تھا آج اس سے کہیں زیادہ پریشان ہوتا، دھڑکتا ہوا پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ نور بیڈ سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ سلطان تیزی سے آگے بڑھا اور اس کی کلائی تھام کر اسے ایک جھٹکے سے کھڑا کر کے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ نور اس اچانک افتاد پر ہوش میں آئی۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے سلطان کی طرف دیکھا۔ وہ آ چکا تھا، وہ اس کے دیے گئے وقت سے پہلے آ چکا تھا۔ سلطان کی سانسوں کی تپش نور اپنی گردن پر محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے سینے پر اس کی تیز دھڑکنوں کو سنتے ہوئے روتے ہوئے بھی مسکرائی تھی۔ وہ جان چکی تھی سلطان نے آفس سے گھر کا سفر کیسے طے کیا ہوگا۔ یہ کیا کہا تھا آپ نے؟ ہاں، کیا کر لیں گے آپ اپنے ساتھ؟ آپ کو اندازہ ہے آپ کی باتوں سے ہماری کیا حالت ہوئی تھی؟ سلطان نے اس کے نازک وجود کو اور کس کے خود میں بھینچتے ہوئے کہا۔ نور اس کے انداز پر دل میں مسکرائی۔ سلطان نے ایک دم اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکال کر اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لیتے اس کے چہرے کو پیاسی نظروں سے دیکھا تھا۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ نور کی آنکھوں میں ناراضگی دیکھ کر سلطان بولا۔ نور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس سے ناراض ہو کر گیا تھا، اب وہ بھی اتنی جلدی ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے اپنی پوری قوت لگاتے ہوئے سلطان سے دور ہونا چاہا تھا، لیکن سلطان مزید شدت سے اسے خود میں بھینچتا اس کے نازک وجود کو جکڑ گیا تھا۔ ایک پل کے لیے نور کو لگا کہ اس کی پسلیاں چٹک جائیں گی۔ وہ پھر مزاحمت کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا پورا وجود اس وقت سلطان کے وجود میں جیسے لاک تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی دھڑکن سن رہے تھے۔ سلطان نے پھر اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر شدت سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے سلطان نے اس کا رخ دائیں طرف موڑا اور پیچھے لے جاتے دیوار سے لگا دیا۔ آپ کی حرکت کی وجہ جان سکتے ہیں ہم؟ اس کے ہونٹوں کو آزادی بخش کے سلطان غصے اور بے بسی سے پھولی سانسوں کے درمیان بولا۔ لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ نور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ پوچھا ہے ہم نے؟ نور جواب دے ہماری بات کا۔ سلطان اب کی بار کچھ ناراضگی اور زیادہ بے بسی سے بولا۔ نور نے بھیگی پلکیں اٹھا کر سلطان کی طرف دیکھا۔ آپ مجھ سے ناراض ہو کر کیوں گئے تھے؟ نور اپنی بادامی آنکھوں سے آنسوؤں کو صاف کرتی بے تاثر لہجے میں بولتی سلطان کے دل میں ہلچل مچا چکی تھی۔ سلطان نے تعصب سے اسے دیکھا۔ ہم آپ سے ناراض ہو کر گئے تھے، اس لیے آپ نے یہ سب کیا۔ آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ ہم ناراض ہوئے تھے؟ آپ کو اس بات کا احساس نہیں کہ ہم کیوں ناراض ہوئے تھے؟ سلطان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ وہ 40 منٹ میں گھر پہنچ چکا تھا اور اس کی نور نے اسے 50 منٹ کا ٹائم دیا تھا، مطلب وہ اس کے دیے گئے وقت سے پہلے پہنچ چکا تھا۔
آپ کو پتہ ہے ہم کیسے گھر پہنچے ہیں؟ سلطان نے بڑے ریلیکس انداز میں کھڑی نور سے کہا۔ ہاں، آپ کے دل کی دھڑکن بتا رہی ہے، اس نے جواب دیا۔ آپ نے جان بوجھ کر کیا ہے نا یہ؟ سلطان کے لبوں کے پاس سلطان اس کے لبوں کے پاس اپنے لب رکھتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں نور نے اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں شرارت تھی۔ کیوں کیا آپ نے یہ؟ اس کی کمر پر اپنے انگلیوں کا دباؤ بڑھاتے ہوئے سلطان نے پوچھا۔ نور کی کمر میں سلطان کی انگلیاں کرتی ہوئی اس کو تکلیف پہنچا رہی تھی، لیکن اپنی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ بتائیں کیوں کیا آپ نے یہ؟ سلطان نے اس کی کمر کو جھٹکا دیتے ہوئے پوچھا۔ آپ مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے میں صرف مذاق کر رہی تھی، لیکن آپ میرے مذاق کا برا مان کر چلے گئے تھے۔ مجھے کتنا برا لگا آپ کا اس طرح جانا۔ آپ کو اندازہ ہے میں کتنی دیر تک روتی رہی؟ نور نے اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ سلطان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ واقعی اس نے نور کے مذاق کو زیادہ ہی سیریس لے لیا تھا، اور اس کی ناراضگی کی وجہ سے اس کی نور کتنا روئی ہے۔ اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھتے ہوئے سلطان نے دل میں سوچا اور خود کو ملامت کرنے لگا۔ وہ تو ایسا کبھی بھی نہیں تھا، پھر آج کیا ہو گیا تھا؟ شاید وہ اس لیے غصہ کر گیا کیونکہ کل نور انڈیا جا رہی ہے۔ پہلے وہ 2 سال اس کا ہجر کاٹ چکا تھا، کل وہ چلی جائے گی اور اسے انڈیا جانے میں ٹائم لگے گا۔ وہ اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ نور اس کے جذبات سے واقف تھی اور سب کچھ جانتے ہوئے وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ I'm sorry، یہ ہماری غلطی ہے، ہمیں آپ سے اس طرح ناراض ہو کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ سلطان اس کے لبوں کے پاس جھک کر بھاری گمبھیر آواز میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ اس کی بھاری آواز اس کی آنکھوں میں اترتی سرخی دیکھ کر نور کے گلے میں گلچی بھر کر معدوم ہوئی۔ سلطان کی بات پر اس کی آنکھیں مسکرانے لگیں۔ سلطان اس کی مسکراتی آنکھیں دیکھ کر پرسکون ہو گیا۔ وہ اس کی آنکھیں پڑھنے کا فن رکھتا تھا اور وہ اس کی آنکھیں پڑھ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے سلطان جھکا اور ایک دم اسے اپنے بازوں میں اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ نور آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ پہلے سے کافی بڑی ہیں، انہیں اور بڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سلطان نے مسکرا کر کہا اور اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ ویسے ایک بات کہیں، آج 2 سال بعد یہ موقع آیا ہے، کم سے کم آج کے لیے آپ کو کوئی خاص تیاری کرنی چاہیے تھی۔ وہ جو اس کی بات پر منہ پھلا کر اسے دیکھ رہی تھی، سلطان کے کہنے پر شرم سے سرخ پڑ گئی۔ ہم سے ہی کہہ رہے ہیں نا؟ اس کے پھولے گلابی گال کو اپنے دانتوں میں دباتے آئی بروچ کا اچکاتے ہوئے سلطان بے باکی سے استفسار کر رہا تھا۔ اس وقت اس کی بے باکی پر نور کا چہرہ اس قدر سرخ ہوا تھا کہ سلطان کو لگا اس کے کپڑوں کا رنگ اس کے چہرے میں گھل گیا ہے۔ نور کی دھڑکن خطرناک حد تک تیز ہوئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں خمار کی سرخی دیکھتی سمجھ چکی تھی وہ کیا چاہتا ہے۔ میں کیوں کرتی تیاری؟ آپ تو ناراض ہو کر گئے تھے، جائیں اور ناراض ہو جائیں۔ نور اپنی کھڑی ناک سکوڑ کر بولی۔ لہجے میں ناراضگی تھی۔ رہنے دیں ہماری جان، ہمیں سب پتہ ہے، اب اس ناراضگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سلطان اس کے گلے پر شہادت کی انگلی پھیرتے دائیں آنکھ ونک کرتے ہوئے بے باکی سے بولا تھا۔ اس کی اتنی بے باک بات پر نور کے ماتھے پر ننھی ننھی پسینے کی بوندیں نمایاں ہوئی تھیں، جبکہ چہرہ اور لہو چھلکانے لگا تھا۔ سلطان نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا، وہ اب اس کی باتوں پر پزل ہو رہی تھی۔ سلطان نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی نرم گرفت میں لیتے
اس اپنی مونچھوں کی میٹھی سی چبھن سے روشناس کراتے سے جھرجھری لینے پر مجبور کیا تھا۔ وہ جو اس کی مونچھوں کی چبھن سے مدہوش ہوتی بے خودی میں اس کی مونچھوں پر چھوٹی سی جسارت کر چکی تھی۔ سلطان جان بوجھ کر اسے مدہوشی میں چھوڑتا، ذرا سا پیچھے ہوتے اپنا کوٹ اتارتا بیڈ کی دوسری طرف پھینک چکا تھا۔ کوٹ اتار کر اب وہ اپنی سفید شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ اس کی سفید گردن کے ساتھ اس کا برہنہ چٹانی سینہ دیکھتے نور کی بادامی آنکھیں اور بھی خمار آلود ہوئی تھیں۔ اس کے سکس پیک ایبس دیکھتے وہ ہمیشہ ایسی مدہوش ہوتی تھی۔ اس کے فور آرمز، اس کا ایرم ایپل، اس کے ہاتھوں کی نیلی رگیں نور کو اپیل کرتی تھی۔ سلطان اس کی کمزوری جانتا تھا، اسی لیے اس نے اس وقت اپنی شرٹ اتارتے ہوئے اسے مزید مدہوش کیا تھا۔ نور نے بے خودی میں اس کی سفید گردن پر اپنی مخروطی انگلیاں پھیری تھیں۔ سلطان اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے مسکرایا۔ اس کی بیوی ابھی کچھ دیر پہلے اس سے ناراض ہو رہی تھی اور اب وہ اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے اسے مدہوش کر چکا تھا۔ سلطان اس کو دیکھتا ہوا مسکرایا۔ نور اس کی یوں اپنے بال سہلانے پر اور مدہوش ہوتی جا رہی تھی۔ اپنی کمر پر اس کی بڑھتی گرفت پر ہوش میں آتی اپنا سر اٹھا کر اپنے دانت اس کی گردن پر گاڑ چکی تھی۔ سلطان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اس کے بالوں کو نرم گرفت میں لیا اور اس کا چہرہ اپنی گردن سے نکال کر نکالا اور آئی برو جھکا کر اس کی طرف دیکھا۔ نور نے اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر اپنی نظر جھکا لی۔ اس کا پورا چہرہ انگارے کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ ہمیں لگتا ہے اب آپ راضی ہیں ہماری جان، کیونکہ آپ کی مدہوش آنکھیں ہمیں گرین سگنل دے چکی ہیں۔ سلطان بھاری گمبھیر لہجے میں بولتا جھک کر اس کی گھنی پلکوں کو چوم گیا تھا۔ نور نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرتے آنکھیں چھوٹی کر کے اس چالاک انسان کو دیکھا تھا جو اس سے اپنے دل کی کروانے پر راضی کر چکا تھا۔ اس نے سرخ چہرہ لیے اس کو گھورا تھا، جانے سلطان ہم ایک بار پھر آپ سے آپ کی روح میں اترنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ بولے ہمیں اجازت ہے، سلطان نے کہا تو اسے گھورتی نظریں ایک دم سے جھک گئیں، چہرہ گردن اور کانوں کے لو تک سرخ ہو گیا۔ بولے ہمیں اجازت ہے، سلطان نے پھر پوچھا۔ وہ اب بھی خاموش رہی۔ ہمیں اجازت دے کر ان 2 سالوں کے انتظار کو، ان 2 سالوں کی دوریوں اور ہجر کو ختم کر دیں۔ آج ہم آپ کی قربت کے لیے بے چین ہیں، ہماری بے چینی کو ختم کر دیں اور ہمیں سکون دے دیں۔ سلطان نے اس کے بے حد قریب ہوتا بے حد خمار آلود آواز میں بولا۔ نور نے شرم سے گرتی اٹھتی پلکوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے ایک دم سلطان سے پہلے دن کی دلہن کی طرح شرم محسوس ہوئی۔ اجازت دو ہماری جان۔ سلطان اس کے کان کی لو کو دانتوں میں دباتا اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتا، اسے تھوڑا سا اوپر اٹھاتے اس کی قمیض کے ہک سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہوا بولا۔ اس کی آواز میں بلا کی خماری تھی۔ نور کی مدہوشی بھاپ بن کر اڑی تھی، کیونکہ اب اس کا شوہر مدہوش ہوتا اپنی آئی پر آ چکا تھا، جسے دوبارہ سے پریشان کر کے وہ اب گناہ گار نہیں بننا چاہتی تھی۔ زور سے دھڑکتے دل کو سنبھالتی اپنی تیکھی ناک سکوڑ کر اس نے سلطان کے گلے میں اپنی باہیں ڈالی تھیں۔ اسے یہ خوف لاحق ہوا تھا کہ کہیں سلطان اس سے پھر ناراض نہ ہو جائے۔ اس کی رضامندی پا کر سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اس کی کھڑی ستوان آنکھ کو چومتے سلطان نے اس کے ہک کو کھولا تھا۔ نور کے جسم میں ارتعاش محسوس کرتے سلطان نے اس کے ماتھے پر نرمی سے اپنے لب رکھتے آنکھوں سے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا تھا۔
نور نے شرما کر اپنی گردن جھکا لی۔ سلطان نے ہاتھ بڑھا کر کمرے میں بیڈ کے اوپر جلتے لیمپ کو لائٹ آف کرتے، باقی کے ہک کھول کے اس کی قمیض کو کندھوں سے کھسکاتے، اس کے شانوں پر بے حد محبت اور نرمی سے اپنے لب رکھے، اس کی قمیض کو مزید نیچے کھسکاتے، اس کی دھڑکن کے مقام پر اپنے لب رکھے تھے۔ نور نے اس کی جسارت پر کپ کپاتے ہوئے اس کے کندھوں کو مضبوطی سے تھاما تھا، اور پھر کچھ ہی منٹوں میں سلطان نے اپنی تمام تر شدتوں سمیت اسے اپنی پیار کی بارش میں بھگونا شروع کر دیا تھا۔ پورے 2 سال اس کے لیے تڑپنے کے بعد وہ آج اپنی تمام جمع شدہ شدتیں اس کی روح میں اتارتا ہوا 2 جسموں کو ایک جان کر رہا تھا۔ اس کی شدت پر نور سسکیاں بھرتے ہوئے اس کے کندھوں پر اپنے ہاتھ مضبوطی سے رکھتے اس کے کندھوں کو اپنی ہتھیلی سے دبانے لگی۔ سلطان نے پیار سے اس کے ہونٹوں کو چومتے ہوئے اسے ریلیکس کرتے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں سہلاتے ہوئے شدت میں مزید اضافہ کیا تھا۔ اس کی اتنی شدت سہتے آنسو ٹوٹ کر نور کی آنکھوں کے کونوں سے نکل کر اس کے بادامی بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ آج 2 سال بعد وہ سلطان کے اتنے قریب تھی، آج سے پہلی بار جیسا احساس ہو رہا تھا، تکلیف بھی اور سکون بھی۔ سلطان اس کے آنسوؤں کو دیکھتا جھک کر اس کے آنسوؤں کو اپنے ہونٹوں سے چومتے ہوئے اس کے نازک کمر کو سہلاتے اسے ریلیکس کر رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے کان میں میٹھی اور ذومعنی سرگوشی کرتا اسے سرخ ہونے پر مجبور کر رہا تھا۔ آج سلطان کے رنگ نرالے تھے، وہ آج اس پر ٹوٹ کر بکھر رہا تھا، اور نور اس کو اس طرح خود میں بکھرتا دیکھ کر نیم اندھیرے میں بھی اسے غصے سے گھور کر دیکھنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ سلطان اس کی گھوریوں کو نظر انداز کرتا پوری طرح اس میں گم ہو چکا تھا۔ نور نے اور گھور کر اسے دیکھا، وہ شخص اس کی گھوری کو کسی خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ غصہ ہوتی نور نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کے سینے کو ناخن سے نوچا تھا۔ سلطان اس کی حرکت پر مسکرایا اور شدت سے اس کے پور پور اپنی شدتوں کے نشان ثابت کرنے لگ کرتا اسے بوکھلانے پر مجبور کر گیا۔ نور نے اس کی شدت پر تھوک نکلتے اس کی چوڑی پشت پر اپنے ہاتھ رکھ کر اپنی مخروطی انگلیوں کا دباؤ بڑھایا تھا۔ اس کی میٹھی میٹھی آہیں خاموش کمرے میں کسی ساز کی طرح گونج رہی تھیں۔ سلطان نے پھر سے اس کے ہونٹوں کو اپنی سخت گرفت میں لیتے اسے جھرجھرانے پر مجبور کیا تھا۔ سلطان، مجھے پیکنگ کرنی ہے، آپ پیچھے ہو جائیں، اب سب گھر والے بھی آنے والے ہوں گے، پلیز دور ہٹیں۔ 2 گھنٹے بعد بھی سلطان کے لب اپنے پیٹ پر محسوس کرتے نور شرم و حیا سے پاگل ہوتی اپنی لڑکھڑاتی آواز کو مضبوط بنانے کی ناکام کوشش کرتے ٹکتے ٹکتے بولی۔ سلطان نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ گلابوں کی طرح کھل رہا تھا۔ سلطان کو اس کی ادا بہت پسند تھی، وہ اتنی بولڈ اور کانفیڈنٹ لڑکی غربت کے لمحاتوں میں شرم و حیا سے پاگل ہو جایا کرتی تھی۔ اسے اس کا یہ شرمانا لجانا بہت پسند تھا، اور سلطان اس کی اس روپ پر دل و جان سے فدا تھا۔ اس کی بات پر سلطان نے بے باکی سے ہنستے ہوئے اپنی نظر جھکائی اور اس کے پیٹ پر نرمی سے اپنے دانت گاڑ دیے۔ اس کی جسارت پر نور خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ آپ کی یہ ادا ہمیں آپ کا اور گردیدہ کر دی ہے ڈارلنگ، ہم آپ کے اور دیوانے ہوتے جا رہے ہیں، اور ابھی سے ہم آپ سے دور ہو جائیں۔ ابھی تو آپ نے ہماری ان 2 سالوں کی تڑپ کی ایک جھلک دیکھی ہے، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ اب آپ خود کو تیار کر لینا ہر رات ہماری شدتیں برداشت کرنے کے لیے، کیونکہ اب ہم ان 2 سالوں کا حساب آپ سے لے کر رہیں گے، اور آج جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے، آئندہ ایسا غلطی
से करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। कोशिश तो दूर की बात सोचिएगा भी मत। सुल्तान खुमार आलूद लहजे में कहता नूर का दिल शिद्दत से धड़काता इसे खुद में सिमटने पर मजबूर कर रहा था। सुल्तान सुल्तान के लब अब इसके पेट से ऊपर की तरफ गर्दिश कर रहे थे। सुल्तान टाइम देखें, सब आने वाले होंगे, हमें शावर लेना है, फिर नमाज भी पढ़नी है, और अभी मेरी और यूसुफ की पूरी पैकिंग रहती है। नूर अपने हाथ इसकी पुश्त से हटाकर इसके कंधे पर लाते इसके कंधों की उभरी हड्डी पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोली, क्या हुआ, थक गई हैं आप? नूर के लहजे में थकावट महसूस करते हुए सुल्तान ने इसे अपने सीने में भींच कर प्यार से इसके माथे पर लब रखते हुए पूछा, क्योंकि इसे पता था कोई भी रात से पहले घर वापस नहीं आएगा। इन सब का इरादा डिनर के बाद ही घर आने का था, और अभी सिर्फ 4 बजे थे। जहाँ तक पैकिंग की बात थी वो भी आराम से हो जाती, लेकिन इसकी नखरीली बीवी इन बातों को हथियार बनाकर इसे खुद से दूर करना चाहती थी। लेकिन इसके लहजे में इसके अंदाज में थकावट अलग महसूस हो रही थी। वो ठीक हो चुकी थी, लेकिन शायद अभी इतनी ताकत इसमें नहीं थी कि वो सुल्तान की इतनी शिद्दतें बर्दाश्त कर सके। नूर ने इसकी तरफ देखा और फिर अपनी नज़र झुका ली। वो इसकी शिद्दतों को सहती वाकई थक चुकी थी, और अब वो इसकी इन शिद्दतों से रिहाई चाहती थी। सब कुछ तो हमने किया है, फिर आप कैसे थक गई जाने सुल्तान? सुल्तान हंसा और इसके कान में बेबाकी से बोला और इसके कान के लौ को दांतों में दबा लिया। इसकी बात पर नूर के चेहरे ने भांपे निकालना शुरू कर दिया। नूर जो अपने अंदर जरा भी हिम्मत महसूस नहीं कर रही थी, इसकी बात पर गुस्से से मुंह फुलाकर इसकी गर्दन में चेहरा छुपाकर इसकी गर्दन पर अपने दांत गाड़ गई। मतलब वो जो इसकी शिद्दत सहती बेहाल हो रही थी, इस बात की इस शख्स की नज़र में कोई अहमियत नहीं है। आह जालिम बीवी! सुल्तान इसके दांतों का दबाव अपनी गर्दन पर महसूस करता अचानक आफताब पर कर आया था। वो जानता था इसकी बीवी इसकी बात पर चिड़ी है, इसीलिए अपनी मुस्कुराहट दबाते इसके वजूद को बेबाकी से छूते इसके कान के लौ पर अपनी नाजुक नाक रगड़ने लगा। नूर अपना सारा गुस्सा इसकी गर्दन पर उतार कर अभी इसकी गर्दन से नीचे हुई थी कि सुल्तान ने फिर से इसके बालों में उंगलियां फंसाकर इसका चेहरा निकाला और एक बार फिर इसके होठों को अपने शिद्दत भरी गिरफ्त में लेकर इसके होठों को सख्त करने लगा। नूर की सांस जहाँ थी वहीं अटक कर रह गई। ऐसा लग रहा था सुल्तान आज सब कुछ सर कर जाएगा। सुल्तान इसकी शिद्दतों पर निढाल होती। नूर आखिर इसके सीने पर हाथ रखकर तंबी लहजे में इसका नाम लेती इसे देखने लगी। ये आपकी सज़ा है, आपने हमें परेशान किया ना, इतनी सज़ा तो आपकी बनती है। सुल्तान पूरी तरह इसमें गुम होते हुए बोला। नूर को आज अपनी जान खलासी नामुमकिन लग रही थी। इसे लग रहा था जब तक घर वाले नहीं आएंगे, जब तक सुल्तान इसे नहीं बख्शेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद सुल्तान को इस पर रहम आ गया। इसका नाजुक सा वजूद कमजोरी के बायस झटके ले रहा था। इस पर रहम खातिर सुल्तान ने इसे अपने सीने से लगाया और इस पर कंफर्टर दुरुस्त करता इसके बालों में हाथ फेरता इसे रिलैक्स करने लगा। कुछ देर बाद नूर की आंख लग गई। ज़ोहर का वक्त निकल चुका था, असर का वक्त शुरू हो चुका था। सुल्तान ने इसके माथे पर लब रखे और उठकर शावर लेने चला गया। शावर लेने के बाद
شاور لے کر اس نے عصر کی نماز ادا کی اور پھر کچھ دیر بعد نور کو اٹھا کر اسے بھی نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ نور اٹھی، شاور لیا اور عصر کی نماز ادا کی۔ جب تک اس نے نماز ادا کی تب تک سلطان دونوں کے لیے کافی بنا کر لے آیا۔ دونوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر کافی پی۔ کافی پیتے ہوئے سلطان اسے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا، نور کا دل کر رہا تھا وہ خود کو کہیں چھپا لے۔ آخر کار اس کی نظروں سے خائف ہو کر وہ اس کے پاس سے اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ کمرے سے نکلتے ہوئے اسے پیچھے سلطان کا زندگی سے بھرپور قہقہہ سنائی دیا تھا۔ جاری ہے۔ سب اچھا رسپانس دیں گے، لائک شیئر کامنٹ کریں گے، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی ایپیسوڈ 2 بار لکھی ہے یار، جتنی ہاتھ میں تکلیف ہے اتنا ہی مجھے آج محنت کرنی پڑی اسی چیز کی قدر کرتے ہوئے۔ آج میں نے ایپیسوڈ دوبارہ لکھی ہے، پلیز سب لائک شیئر کمنٹ کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا دھیان رکھیے گا، اللہ حافظ۔